नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा था कि जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, ए अल्लाह हम ईमान लाए। अल्लाह ताला से वो कहते हैं कि ए अल्लाह हम ईमान लाए तो बख्श दे हमें हमारे गुनाह और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। ऐसे लोग कौन हैं? तक़वा वाले हैं, सब्र वाले हैं, सच्चे हैं, फरमाबरदार हैं, अल्लाह की राह में अपने मालों से ख़र्च करने वाले हैं और रात के पहर में अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अल्लाह ने ख़ुद गवाही दी है और फ़रिश्तों ने गवाही दी है और इल्म वालों ने गवाही दी है, ये इंसाफ के साथ और सच्चे दिल से कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फिर हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सब दीनों में से सबसे मकबूल जो दीन है वो इस्लाम है, और इस्लाम आने के बाद, इल्म आने के बाद जिन लोगों ने इनके अहकामात से इख्तलाफ किया, लड़ाई झगड़ों में पड़े सिर्फ़ अपनी बाहमी ज़िद और सरकशी की वजह से, तो अल्लाह ताला बहुत जल्द इनसे हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फ़रमाते हैं कि इनसे कहो कि फराबरदार बन जाए अल्लाह के। अगर तो ये मान लेते हैं तो इन्होंने राह हिदायत पा ली है, और अगर ये बदस्तूर अपनी ज़िद पर और अपनी सरकशी पर अड़े रहे और इनकार किया अल्लाह ताला की आयात का, तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद जानने वाला है, इनका हिसाब अल्लाह ताला लेगा और आपका काम सिर्फ़ पहुँचा देना है पैगाम, बाकी अल्लाह जाने और ये जाने। रोज़े आखिरत अल्लाह ताला इन्हें बता देगा कि इनके इस इनकार का क्या सिला होता है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 25 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते रहे और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे, और इन लोगों को भी जो इंसाफ करने का हुक्म दिया करते हैं, तो ऐसे लोगों को दुख देने वाला अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अंबिया और सालेहीन के कत्ल नाहक का काम दौर नबवी के यहूद ने नहीं किया था, बल्कि इनके असलाफ़ ने किया था, और ये वाक़यात इतने मशहूर व मारूफ़ थे कि किसी को मजाल नहीं थी कि वो इनसे इनकार कर सके। फिर चूँकि दौर नबवी के यहूदी अपने असलाफ़ के ऐसे कारनामों पर राज़ी और खुश थे, लिहाजा कुरान ने बजा तौर पर इन्हें मुखातिब किया कि बनी इसराइल ने 43 पैगम्बरों को एक ही दिन सुबह के वक्त कत्ल किया। ये काम बनी इसराइल के उलमा अपनी हुकूमत के साथ मिली भगत के ज़रिए सरअंजाम दिया करते थे, जैसा कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत के ज़रिए सूली पर चढ़ाने की मसमूम कोशिश की थी। जब ये लोग इतने अंबिया को कत्ल कर चुके, तो इनके मुत्तबईन और अल्लाह से डरने वालों ने इनके ऐसे मज़मूम कारनामे पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, तो उन्होंने इन सालेहीन में से 170 सरकर्दा आदमियों को इसी शाम कत्ल कर डाला। और ये वो लोग थे जो इनको ऐसी बुरी हरकतें करने से रोकते थे और इंसाफ करने का हुक्म दिया करते थे। और इन अंबिया के कत्ल करने का असल सबब वही था जो कुरान ने वाज़ह अल्फाज में बता दिया है। अंबिया की अताअत करने से इनका अपना जाहो इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाता था, लिहाजा उन्होंने अपनी सरदारियाँ और चौहदराहटें बहाल रखने के लिए अंबिया और सालेहीन को कत्ल कर देने में ही अपनी आफ़ियत समझी। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अंबिया का कत्ल बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से है। हज़रत अबू अबैद ने एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब किसको होगा? आपने फरमाया, जिसने किसी पैगम्बर को कत्ल किया, या अच्छी बात कहने वाले को और बुरी बात से मना करने वाले को। नीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी अहादीस सुनाई। इनमें से एक ये थी कि इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब भड़क उठता है जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करें। ये मुस्लिम की सही हदीस है।
یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خوشخبری کا لفظ اللہ تعالیٰ نے طنز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جو دردناک عذاب انہیں اس دنیا میں ملا اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہی قوم مغضوب علیہم قرار دی گئی ہے اور ذلت و مسکنت ان کے مقدر کر دی گئی ہے، الا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ لہٰذا آخرت کا عذاب تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ سخت عذاب کے مستحق یہی لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 22 اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من الناصرین۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء اور صالحین جو ان کو اس بات سے روکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کرو، انہیں ناحق قتل کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہ پچھلی آیت میں کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے اور ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کو ہی ریلیٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی ان کا دامن جو ہے وہ خالی کا خالی رہ جائے گا، کوئی بھی چیز انہیں روز آخرت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 23 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب تورات کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ایک گروہ ان کا منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ یہود کے ان علماء کی بات کی جا رہی ہے جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انہوں نے ان احکامات میں تحریف کی اور اب یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے واضح طور پر رجم کا حکم موجود تھا۔ پہلے تو ان علماء نے یہ کام کیا کہ جب کوئی شریف اور مالدار یا معزز آدمی زنا کا مرتکب ہوتا تو مختلف شرعی ہیلوں سے اس کی سزا کو کم کر دیتے تھے اور کمزور آدمیوں پر حد جاری کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ سب لوگوں کے لیے ایک درمیانی راہ نکالی اور طے کیا کہ زانی کی سزا ہی ایسی ہی مقرر کی جائے جو سب کے لیے یکساں ہو، اور وہ یہ سزا تھی کہ زانی مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے بستی کے گرد پھرایا جائے۔ ایک دفعہ دور نبوی میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا۔ یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ان کا مقدمہ عدالت نبوی میں پیش ہوا۔ ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس طرح سے زانی رجم سے بچ جائیں گے۔ آپ نے یہود کے علماء سے پوچھا، تم لوگ اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ وہ فوراً کہنے لگے، ہم نے تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کر کے پھراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو یہود کے علماء میں سے ایک علماء تھے اور اسلام لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ۔ چنانچہ تورات لائی گئی۔ پڑھنے والے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کے اسے چھپا دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہاتھ اٹھانے کو کہا تو نیچے رجم کی آیت تھی۔ اس طرح جب ان علماء کی چوری پکڑی گئی، از راہ ندامت وہاں سے اٹھ کر چلتے بنے۔ اس آیت میں ایسے ہی یہودی علماء کا کردار بیان ہوا ہے۔ اب مقدمے کا فیصلہ ابھی باقی تھا، چنانچہ آپ نے اس یہودی اور یہودن کو سنگسار کروا دیا، اور یہ واقعہ معتدد صحیح احادیث میں مذکور بھی ہے۔ آیت نمبر 24 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ ماں سوائے گنتی کے چند دن، ایام دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب یہودی علماء کا ایک اور جو کرتوت ہے وہ بے نقاب کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے کتاب اللہ میں تحریف اور دوسرے بہت سے کبیرہ گناہوں پر دلیر ہونے کی وجہ بیان کی ہے، اور یہ عقیدہ ان کے
مطلب اپنی ساری قوم میں اچھی طرح سے پھیل چکا ہے، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، انہیں تو جہنم کی آگ چھوئے تک کی نہیں، اور دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور اگر وہ دوزخ میں چلے بھی گئے تو صرف تھوڑے ہی دن رہیں گے، جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی صرف اتنے دن۔ دوسری بات جو ان میں بطور عقیدہ رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا، مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو۔ اسی طرح نصارہ نے کفارہ مسیح کا مسئلہ واسع کر رکھا ہے، جس کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر خود سولی پر چڑھ گئے اور اپنی امت کے گناہوں کا سارا حساب بے باک کر دیا۔ پھر مسلمان بھی اسی طرح سے پیچھے نہیں رہے، ان میں بھی کچھ سید ہیں یا سید بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی پشت پاک ہے، لہٰذا انہیں آگ کا عذاب نہ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے دنیا میں ہی بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو کوئی ان کے نیچے سے گزرے گا وہ ضرور بہشت میں جائے گا، اور کچھ لوگ اپنے مشائخ اور پیروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، کہ وہ ان کی شفاعت کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من شر انفسنا۔ آیت نمبر 25۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے خود کوشش کی ہوگی، کمایا ہوگا۔ آباء و اجداد کی نیکی بندگی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گی، نیز اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے عمل کیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کمی تو کسی صورت نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو عمل کا بدلہ زیادہ کر سکتا ہے، نیز اللہ کے حضور کرے کوئی اور بھرے کوئی اور والا سلسلہ بھی نہیں چل سکتا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بھار اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، خواہ اس نے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص کوئی نیکی کا کام جاری رکھے گا جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے، تو اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کی موت کے بعد بھی بطور حصہ رسدی اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی کا کام جاری کیا تو بطور حصہ رسدی اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا، اور یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، نہ کسی کی نیکی اس کی کوئی کام آ سکتی ہے، نہ کسی کی برائی اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ تو ہمارا سبق آج کا یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔